वेलकम बैक नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं गुलबानो साहिबा। और गुलबानो साहिबा, आपको पता है कि अभी आपने गुफ्तगू तो सुन ली है सारा, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको जो है ना वो बड़ी फ़हम व फ़िरासत से नवाजा है। मुताला बड़ा वसी है और कलम से जो है वो आप यही समझे, कलम और किताब से इनकी जो है ना वो दोस्ती है। और लिखती हैं, बेहतरीन लिखती हैं, बोलती हैं, कमाल बोलती हैं। तो हम बात कर रहे थे ड्रामे की, ड्रामे के बाद जो है अब हम ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने मुख्तलिफ़ अदबा के इंटरव्यू किए, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक इंटरव्यू आपने किया जिसके अंदर फ़ेमिनिज़म का ज़िक्र जो है वो बड़ा बिलखुसूस, बल्कि सारा इंटरव्यू उसी के ऊपर बेस्ड था। और आपने वो आर्टिकल भी लिखा और कुछ जो है ना वो इंटरव्यू के दौरान भी जो है ना वो कई सवालात किए। बेसिकली जो फेमिनिज़म का ये जो जदीद एक फिनोमिना है जो ये सामने आ रहा है, और इसके अंदर जो है ना वो समझा मतलब ये जा रहा है कि शायद आज़ादी का मतलब मादर पेदर आज़ादी है। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि आज़ादी पाबंदी का मुतज़ाद हुआ करती है या पाबंदी का हिस्सा हुआ करती है? सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि फेमिनिज़म क्या है। फेमिनिज़म तानीसी, जब तानीस का ज़िक्र आता है तो तज़कीर का भी आता है। ऐसा हो नहीं सकता कि तानीस का ज़िक्र हो तज़कीर का ना हो, ये दोनों अपोजिट हैं। अब ख़वातीन जो फेमिनिज़म के नाम पर या फेमिनिज़म को लेकर अपनी एक शनाख्त चाहती हैं, मैं कहती हूँ ये बिल्कुल सोच ही गलत है। मर्द जो है वो एक लीडरशिप है उसके अंदर, औरत जो है मैनेजमेंट उसके अंदर बहुत अच्छी है। इन दोनों का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है, उसके बगैर वो दोनों नामुकम्मल हैं। तो अगर एक औरत ही चाहती है कि फेमिनिज़म को लेकर या उसको बेस बनाकर वो अपनी एक शनाख्त बनाए, तो देखें बतौर इंसान के हुकूक़ सारे कौन नहीं चाहेगा? एक खातून ही नहीं चाहेगी, एक मर्द भी चाहेगा, उसके भी तो हक़ हैं। फेमिनिज़म आप ये कहती हैं बाहम जो है उनकी जो है ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेमिनिज़म के नाम पर आप कहें कि जनाब आपके हुकूक मर्द से बढ़ गए या आपको इतनी आज़ादी दी जाए कि आप जो है ना इस किस्म के नारे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ठीक है। तो असल में हमारे माशरे में तो वैसे भी मर्द एक कदम आगे है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक औरत का काम ये है एक्सेप्ट करे, क्योंकि हर घर में देखें ना किसकी हुकूमत है, घर में तो औरत की हुकूमत है, उसकी मर्ज़ी से हर काम होता है। बच्चों की शादियां हो, ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी मर्ज़ी ना हो। वो जहाँ चाहती है अपने बच्चों की, बेटे की, बेटी की शादी करती है, वो अपना घर अपने हिसाब से मेंटेन करती है। तो वो कौन सी आज़ादी है जिसकी वो तलबगार है? क्योंकि हमारा माशरा इसकी इजाज़त नहीं देता। और माशरे के अलावा भी देखें दूसरे माशरों में ख़राबियाँ क्यों हैं मगरबी माशरे में, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि घर को आज वो घर के लिए मदर डे मना रहे हैं, घर के लिए तरसते हैं। एक कंबाइंड घर के लिए बच्चा है, वो माँ को पाता है अगर पास तो बाप नहीं है, बाप को पाता है तो माँ नहीं है, तो वो एक कमी उनके अंदर खला एक है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपको एक लम्हे के लिए अगर आपको ये कहा जाए कि कराची की जितनी भी इमारतें हैं ये ब्रिटिश दौर की बनी हुई या उसके बाद की बनी हुई, उन तमाम इमारतों में से अगर आपको एक शाहकार इमारत चुननी पड़े, आपको कहा जाए कि वो कौन सी है, तो आप किस इमारत का नाम लें? शाहकार इमारत मोहटा पैलेस, ज़बरदस्त इमारत। उसको मैंने अंदर से देखा, बाहर से देखा, मतलब एक बड़ा एक दिलकश नज़ारा था। दिल ही नहीं चाह रहा था कि वहाँ से मैं वापस आऊँ। मैं उस तख़य्युल की दाद देना चाहूँगी जिसने भी वो बनवाया। मेरा ख़्याल किसी हिंदू राजा ने बनवाया था अपनी बेगम के लिए, तो बहुत ज़्यादा बहुत अट्रैक्टिव। अच्छा, मोहट्टा पैलेस जी, वाकई वो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं, बहुत सारे हिस्टोरियन के इंटरव्यू किए हैं। तो बतौर ख़ास दो जो इमारतें हैं, तो एक तो ये फ्रेयर हॉल वाली, ठीक है जी, ये वाली इमारत, और ठीक है, और फिर जो है ना वो मोहट्टा पैलेस का, हाँ, इन दोनों का, गवर्नर हाउस का भी बड़ा जिक्र होता है, लेकिन इन दोनों का बतौर ख़ास जिक्र होता है कि इसकी तर्ज़ तामीर जो है वो थोड़ी सी अलग है। जी बिल्कुल, आपका जो है बड़ा बेहतरीन आइडिया है ये वाला। अच्छा,
ایک اور سوال ابھی میں نے پڑھا, میں نے بطور خاص لکھا تھا کیونکہ میں فیس بک پہ جب کیا تو میں نے کچھ پوائنٹس لکھ لیے تھے کہ ان پہ ضرور بات کریں گے. یہ جو شجر کاری ہے, ٹھیک ہے, یہ مہم پورے جو ہے نا وہ پاکستان میں چل رہی ہے, اور سماجی ورکرز, سماجی ویلفیئر تنظیمیں بہت ساری اب اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ادھر ادھر. وہ یہ آپ کا مشغلہ ہے یا آپ متاثر ہوئی ہیں اس مہم سے؟ یہ میں نے جب بھی دیکھا, کبھی آپ کہاں درخت لگا رہی ہیں, کبھی کہاں درخت لگا رہی ہیں, سارے جو ہے نا وہ پاکستانی کو سائے میں بٹھانے کا ارادہ ہے آپ کا. درخت جہاں انسان کے لیے 4 چیزیں بنیادی ضرورت رکھتی ہیں, میں کہتی ہوں اس میں ایک ضرورت درخت بھی ہیں. درخت آپ کے ماحول کو جو مینٹین کر رہے ہیں, گرمی سردی جو بھی ہے, آکسیجن تو مہیا کر ہی رہے ہیں. اور اب جو کنکریٹ کا جو جنگل ہمارے کراچی میں بڑھتا جا رہا ہے, اس لیے درخت کی افادیت سے تو خیر انکار ہے ہی نہیں, لیکن اس میں اب ضرورت بہت بڑھ گئی ہے. اب ہر گھر میں چاہے فلیٹ ہو, میں کہتی ہوں ایک درخت, ایک پودا آپ ضرور لگائیں. آپ کے ماحول کی جو ہے اس کا معتدل آب و ہوا رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. درخت بڑا ضروری ہے. جب ہم جو ہے وہ انٹرویو کرنے کے لیے پہنچے, ہمارے سی او بٹ صاحب نے گاڑی کھڑی کی سامنے, ہم آئے تو ہمیں پتہ چل گیا تھا یہ گھر ہو سکتا ہے جو ہے گل بانو صاحبہ کا, جہاں پر پودے ہی پودے تھے. تو جو ہے نا وہ ہم پھر جو ہے نا وہیں آ کے روکے, اور ماشاء اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ ایک مشغلہ ہے اور اچھا مشغلہ. اسی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ کرنے کا ایک یہ رجحان یوں بھی بڑھا ہمارا کہ اس سے دوسروں کو جو ہے انسپائریشن ملتی ہے, موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم کر سکتے ہیں. گھر کی خواتین, میرا کوئی اتنا باہر جانا آنا نہیں رہتا, لیکن جب ایسے سماجی کام ہوتے ہیں تو میں فوراً حاضر ہوں اس کے لیے. اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں ضرور جاتی ہوں کہ نہیں, میں جاؤں گی تو میں دوسری خواتین کو کہہ سکوں گی کہ آپ بھی باہر آئیں اور نکلیں اور کم سے کم ایک پودا لگائیں. اور وہ آپ دیکھیں نا, یہ میرے خیال میں وقت کی ضرورت بھی ہے. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے میں نے تو کراچی میں اتنی گرمی کبھی دیکھی نہیں تھی. آپ نے دیکھی تھی کبھی اتنی گرمی؟ ہاں, اتنی گرمی نہیں دیکھی تھی ہم نے بھی. اور بارشوں کا سلسلہ بھی جو اب اوپر نیچے ہو رہا ہے, بارشیں اپنے وقت پہ نہیں ہوتی ہیں, اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ درخت نہیں ہیں, کم ہو گئے ہیں بنسبت. اور پھر یہ جو اگر آپ پنجاب کی سائڈ پہ چلے جائیں, وہاں پر فوگ کی بڑی صورت حال ہے. اچھا, ملیشیا میں دیکھیں آپ, ہر طرف ہریالی ہے تو ہر وقت بارشیں ہوتی رہتی ہیں. تو درخت جو ہے وہ بارشیں لانے کا سبب بھی بنتے ہیں, اور بارش کا جو پانی ہوتا ہے وہ جذب کرتے ہیں زمین میں, تو زمین میں اتنی خشکی نہیں رہتی. جو اب کنڈیشن ہو گئی ہے کہ یہ سیلابی جو کیفیت پیدا ہوئی ہے, خیر یہ تو ایک الگ مسئلہ رہا, کراچی کے مسائل میں سے ایک ہے. لیکن بہرحال بارشیں ہماری ضرورت ہیں, درخت بھی ہمارے غذا کی طرح ضرورت ہے کہ اس کو آپ ضرور لگائیں. اور ویسے بھی یہ جو صنعتی آپ کے جو ہے نا وہ یونٹس جو لگ گئے ہیں, اور پھر جو ہے نا آپ کا یہ جو پولوشن ہے, ایئر پولوشن, یہ مختلف گاڑیاں, بے ہنگم ٹریفک, دھواں, یہ مطلب یہ تو زہریلا ماحول ہوا پڑا ہے. اس کو تو, اس کے لیے تو درخت بھی بڑے ضروری ہیں جی. ہم نے تو کچھ سیکھا, آپ بھی سیکھیں, درخت ضرور لگائیے گا, ایک درخت لگا لیجئے گا. ہم نے تو 2-4 پودے لیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ رکھے ہوئے گاڑی میں, تو جائیں گے بٹ صاحب کے جو ہے نا وہ میں لگاؤں گا, اور بٹ صاحب کو کہوں گا سر ان کا دھیان رکھنا ذرا, ٹھیک ہے. اصل چیز دھیان رکھنا ہوتا ہے میرے خیال میں, یہ بھی مسئلہ ہے نا. بالکل, دیکھ بھال تو لازمی کرنی. اصل بات یہ ہے کہ صرف آپ نے پودا لگا دیا اور بے فکر ہو گئے, یہی نہیں, ایک بچے کی طرح اس کی پرورش کرنی ہوتی ہے. جیسے آپ بچے کا دھیان رکھتے ہیں, اس کو خوراک دینا ہے اور وقت پہ دینا ہے, اسی طرح اس کو پانی اور دیکھ بھال کم سے کم بھی کچھ عرصے, کچھ مہینے, سال بھر تک تو ضرور دیں. اس کے بعد وہ پھر اپنی جڑ پکڑ لے گا اور وہ خود ہی نشوونما اس کو مل جائے گی. اچھا میم, آپ نے بہت سارے ادیبوں کے انٹرویو کیے, میں نے پڑھے, وہ کہیں پر آپ نے جو ہے نا وہ ریکارڈنگ باقاعدہ ان سے بات کی, انٹرویو ریکارڈ کیا, کہیں پہ آپ نے لکھا, اور بڑا کمال مطلب وہ انٹرویو تھے, کمال سوالات تھے, ٹھیک ہے. مطلب آپ ان کے جو ہے نا وہ اندر کی بات نکال کے باہر لے کے آئیں. کون سا مطلب, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کن کن کے انٹرویو کیا آپ نے؟ انٹرویوز اب بر صغیر پاک میں ملا کر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ہیں. ایک نسترن فتیحی جن کا لاسٹ ٹائم انٹرویو کیا تھا, اچھا اب عقیل عباس ظفری کا کیا ہے, منور کلیمی کا کیا ہے, اور خورشید حیات, یہ بھی انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, اور بہت اچھی ان کی دلچسپ زبان, گفتگو, بہت مزہ آیا تھا. مطلب ان کے جوابات پڑھ کے نا بہت بہت اچھا لگا. مطلب آپ کا پسندیدہ انٹرویو وہی ہے؟ ہاں, سارے ہی اچھے ہیں, سارے ہی اچھے ہیں, لیکن جس کے جوابات آپ کو بڑا محظوظ کرتے ہیں, اچھا لگتا ہے پڑھ کر, خوشی ہوتی ہے, اور
ایک لگتا ہے کہ جواب دینے والے نے بہت ہی ایک الگ پیرائے میں، کیونکہ وہ افسانہ نگار ہیں، کتابیں ان کی کافی آ چکی ہیں، تو ادبی چاشنی تو ہے اس میں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی انٹرویو کیے ہیں اس کو بھی ہم کتابی صورت میں دیکھنے والے ہیں مستقبل میں. چلیں، سوچا نہیں تھا کبھی ایسا، لیکن حرج کیا ہے؟ نہیں، کریں گے انشاءاللہ. تو مطلب یہ سارے انٹرویو ایک کتابی صورت میں ہم جلد انشاءاللہ جو ہے نا وہ دیکھیں گے. کہاں کہاں سے یہ موضوعات آپ کے ذہن سے امڑ آتے ہیں؟ اور آپ نے بہت ساری جو ہے نا وہ یہ جو تخیلات کا ایک تلاطم ہے، میرے خیال میں آپ سوچتی بہت ہی زیادہ کچھ سوچتی ہیں. ایک خاتون خانہ ہونے کے ناطے تو بہت مشکل ہوتی ہے. اصل میں تخلیق کار جو ہے وہ اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ تخلیق کر کے رہتا ہے، کہ ہم پڑھتے رہیں، ایک عرصہ ہو گیا پڑھتے پڑھتے کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں. ایک ہماری ہیبٹ میں رہا کہ جب فیس بک نہیں ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے، کچھ بھی پڑھنا ہے، کچھ بکس پڑھنی ہے، کچھ نہیں تو پہلے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اگر بازار سے سامان آ رہا ہے تو اس میں بھی کچھ ہے لپٹا ہوا، تو اس کو بھی ہم نے کھول کے پڑھنا ضرور ہے. ایک پڑھنے کی ہیبٹ رہی شروع سے، تو الفاظ سے آشنائی ہوتی رہی. جب الفاظ آپ کے دماغ میں بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ نکلنا بھی چاہتے ہیں، راستہ چاہتے ہیں. اور اگر آپ اس کے لیے راستہ بناتے ہیں اور آپ کے اندر ایک گر ہے کہ آپ اس کو ترتیب سے باہر نکالیں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. مجھے بھی فیس بک پہ ہی لوگوں نے کہا کہ آپ لکھ سکتی ہیں، حوصلہ افزائی. اس سے پہلے مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، کیونکہ ہم تو صرف اپنے کمنٹس کرتے ہیں. آپ کے کمنٹس آپ کی پہچان ہے کہ آپ نے کمنٹس کے تھرو اپنی بات پہنچائی لوگوں تک. تو جب لوگوں نے سنجیدگی سے اس کو لینا شروع کیا اور ہمیں بتایا کہ آپ جو ہے اس کو باقاعدہ لکھ لیں، آپ یہ جو کمنٹ کریں گے تو بس وہ شذرات تو ایک پیراگراف کی صورت ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک آرٹیکل ہوتا ہے، اس کو پھر ہم نے لکھنا شروع کر دیا. کہ جو بیٹھے بیٹھے خیال آیا، کہیں گزر رہے ہیں خیال آیا. ایک دفعہ تو سیب کی ریڑھی کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہ سیب جو ہے وہ پلٹ کے رکھ رہا تھا جو خراب ہے، تاکہ گاہک آئے گا تو وہ اچھے سے دیکھے گا، وہ خرید کے لے جائے گا. تو یہ آئیڈیاز ہمیں وہیں سے کلک کر جاتے ہیں. کہیں سے بھی کوئی پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اچھی چیز، خراب چیز کو بھی اچھا بنا کر پیش کر دیتا ہے. لیکن یہ تو دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے نا. مختصر تحریر کے اندر ایک بہت جو ہے جامع مطلب آپ نے ایک بات کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ تو جس نے یہ گر پا لیا میں سمجھتا ہوں وہ تو سارے جو ہے نا وہ دریا عبور کر جائے گا. ابھی تو ہم اس دریا میں اترے ہی نہیں ہیں صحیح معنوں میں، جسے کہنا چاہیے کہ بہت کچھ موتی ہے جو ہمیں نکال کر لانے ہیں. اللہ میاں اس قابل کرے اور اتنا وقت دے ہمیں کہ ہم یہ سب کر سکیں. ابھی تو ہم بس مراحل میں چل رہے ہیں. مراحل میں چلیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں نا، کافی عرصے پہلے جب جو ہے نا وہ ہم نوجوان تھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ بھی اسی جو ہے نا. لیکن ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں بڑا کوئی عقل مند بندہ ہوں نا. پہلے مجھے لگتا تھا یار میں انتہائی بیوقوف بندہ ہوں. وہ جو ہمارے سے سینئر تھے وہ گزرتے جا رہے، یہ والی پود ہے شاید ہماری پود ہے یہ. چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ان کے بعد ابھی ہمیں تھوڑا سا زوم مل جاتا ہے. ابھی آگے جو نوجوان نسل آ رہی ہے ان کے اندر تو پڑھنے کا رجحان بالکل ہی جو ہے نا وہ مطلب انکا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لکھنے والے کا قصور ہے؟ مطلب مصروفیات زیادہ بڑھ گئی ہیں، چوائسیں زیادہ آ گئی ہیں، کیا ہے؟ مصروفیات تو بڑھ گئی ہیں خیر، لیکن بات یہ ہے کہ بچہ پڑھے گا جب وہ اپنے بڑوں کو پڑھتے ہوئے دیکھے گا. بچہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ گھر سے سیکھتا ہے. ایک ماں باپ کی ہیبٹ ہوتی ہے وہ چلا کے بات کرتے ہیں، بچہ بھی وہی ہیبٹ لے کے پڑھتا ہے. اس کو یہ فرق ہی نہیں پتہ کہ مجھے کس طرح بیہیو کرنا ہے، وہ صرف دیکھتا ہے، دیکھ کے سیکھتا ہے. اسی طرح پڑھنے کی عادت بھی جن ماں باپ میں ہوتی ہے بچوں میں ضرور آتی ہے. اب کیونکہ نفسہ نفسی کا وہی والی بات آ گئی، دور ہے اور ٹائم کم ہے بچوں کے پاس بھی، بچوں پہ جو اضافی پڑھائی کا بوجھ لاد دیا گیا ہے، تو ہمیں بھی ایسے لگتا ہے کہ اب آنے والی نسلوں میں ادیب مشکل ہے پیدا ہونا. لیکن جب میں بات کرتی ہوں بچوں سے تو مجھے کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ بچوں میں وہ تھوڑا بہت ابھی بھی ہے، نمو پانے کی گنجائش ہے. تھوڑا سا ہم ان کو بڑھائیں، اس طرف لائیں ان کا رجحان. اب ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھ رہے ہیں جو مختصر اس پہ آ جاتے ہیں، ہم لکھتے ہیں مختصر تحریر لکھتے ہیں تو بچے ضرور پڑھتے ہیں. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑی چیز، بڑا ناول لکھیں، بڑی اسٹوری لکھیں. تو طویل ہوتی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی اسٹوری چلو فرصت میں پڑھیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے. وہ فرصت پھر ملتی نہیں ہے تو وہ چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. تو بچوں کے لیے ہمیں
بہت بامعنی بات لیکن مختصر بات لکھنی ہوگی، اس طرف لانا ہوگا. مطلب آپ یہ بات بڑی خوبصورت ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہی. آج کا ادیب مطلب اپنے آپ کو اس طرح مولڈ نہیں کر رہا حالات کے لحاظ سے، اس کو ذرا دیکھنا ہے حالات کے لحاظ. اب اس کی تحریریں اس مطابق ہونی چاہیے، تو پھر جو ہے نا اس لوگ پڑھیں گے. آپ کی اس بات سے ہی مجھے بہت اچھا بات ایک ذہن میں آئی کہ آج کا جو ادیب لکھ چکے ہیں، دیکھیں 20 سال پہلے 30 سال پہلے جو کچھ ہوتا تھا، جو زمانے کا رجحان تھا، جو ماحول تھا، اس کے مطابق چیزیں تھیں، وہ ذہن ایکسیپٹ کر لیتا تھا. آج کا بچہ وہ چیزیں ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر اس میں بتاتے ہیں کہ جی لاٹھی کا استعمال ہے، چاقو کا استعمال ہے، تو بچہ کہے گا یہ کیا، آج کل تو ریوالور کا ایک دور ہے. تو ہر 10 سال بعد چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. ادیب کو بھی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اب ایک سائنس ایسا موضوع ہے جس پہ ادیب کام نہیں کرتے. سائنس پر بھی لکھنا چاہیے. جب سائنس فکشن فلمیں کامیاب ہوتی ہیں، بچہ اس کو دیکھتا ہے شوق سے، تو کیا وجہ ہے؟ تو آپ اس کو ادب میں کیوں نہیں لاتے، کیوں نہیں آزماتے؟ کیونکہ ڈرتے ہیں. آپ سوچتے ہیں ہماری ایک شہرت ایک بنی ہوئی ہے، تو ہم ایک نئی جہت میں کیوں قدم اتاریں؟ تو آپ کو کرنا پڑے گا. بچوں کے رجحان کو دیکھتے ہوئے بچوں کے لیے لکھنا پڑے گا. بچوں سے مراد یہ ہے کہ نئی نسل کے لیے. تو مطلب اگر ہمارا ادیب نہیں لکھ رہا ہے تو پہلے ادیب جو ہے نا وہ ترجمے کا مترجم بہت ہوتے، ترجمہ بڑا ہوتا تھا. اب سائنس فکشن کا ترجمہ مطلب وہ اگر کیا جائے تو ترجمے میں کام اس طرح ہو رہا ہے جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا. ڈائجسٹو میں مختلف جو ہے نا وہ سٹوریز کے، شارٹ سٹوریز کے ترجمے چھپا کرتے تھے، ناولز کے ترجمے ہوتے تھے. تو ابھی اس طریقے سے نظر نہیں آ رہے کوئی ترجمے ہوتے ہوئے. ترجمے ہو رہے ہیں لیکن اس کو پڑھا کم جا رہا ہے. وہی بات ہے کہ پڑھنے کا رجحان جو کم ہو گیا ہے، ٹائم کا ایشو آ گیا ہے. اب پڑھ وہی رہا ہے جو پہلے سے پڑھتا چلا آ رہا ہے. نئے پڑھنے والے پیدا کرنے کے لیے ہمیں ان کے رجحان کے مطابق لکھنا پڑے گا. ان کے رجحان کے مطابق نئے پڑھنے والوں کے لیے لکھنا پڑے گا. بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں. خاتون خانہ ہیں آپ، لکھتی بھی ہیں ماشاءاللہ. جو ہے میں نے آپ کے بچوں سے بھی ملا ہوں، انتہائی باادب با سلیقہ. تو بات کرنے کا ہنر، بیٹھنے کا ہنر، اٹھنے کا ہنر. صاحب تعلیم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ تربیت، ٹھیک ہے، یہ کتنا ضروری ہے؟ کیا ہماری جو تعلیم اس لیے کام نہیں کر رہی، یا معاشرہ ہمارا اس لیے تبدیل نہیں تعلیم اس کو کر سک رہی ہے کہ اس کے اندر تربیت کا فقدان ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ تعلیم کے ساتھ تربیت کا لفظ اس لیے جڑا ہے کہ یہ اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. دیکھیں تعلیم حاصل کرنے سے تو صرف آپ کتابیں ہی پڑھ پائیں گے نا. آپ زندگی کو جئیں گے تو تربیت کے تھرو، آپ معاشرے کو برتیں گے تو تربیت کی وجہ سے. تو جب تربیت ہوگی تو بچہ جو ہے اس کی گرومنگ ہوگی. تربیت کے بغیر تو پھر تعلیم بھی بیکار ہے. بچوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا چاہیے؟ یہ سب سے مشکل کام تربیت کا ہے. مائیں لاڈ کو تربیت سمجھتی ہیں، کیا لاڈ پیار یہ سارا کچھ تو یہ تربیت کا؟ اس میں ایک توازن درکار ہے. بچے سے محبت ہر والدین کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بغیر محبت کے. اچھا، بچہ آپ کے پاس جب آتا ہے وہ ایک موم کی طرح ہوتا ہے. آپ جس طرح اس کو چاہیں موڑ لیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں، میں کچھ والدین کو دیکھتی ہوں کہ بچہ ہماری بات نہیں سنتا، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ بچہ آپ کی بات کیسے نہیں سنتا. آپ اس کے مزاج میں ڈھل کر آپ اس سے اپنی بات منوانا سیکھیں. اور یہ آپ نے ویسے بات ایک خوبصورت کہی کہ ہم بچے کو اپنے معیار پر لا کر اس سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے معیار تک جائیں، پھر جو ہے نا اپنی بات اس سے منوائیں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل یہی کہنا چاہ رہی ہوں. جو ایکسپیرینس، جو تجربہ وہ ہم نے حاصل کیا ہوا ہے، تو وہ بچہ وہ تو وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا نا. اس کی وہ اپنی عمر تک سوچے گا. ہم نیچے نہیں آنا چاہ رہے ہیں. جنریشن گیپ کو کم کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنے دور میں یہ کرتے تھے اور آج کا بچہ یہ نہیں کرتا، تو دیکھیں دور بدل گیا ہے. اس دور میں بائکس وغیرہ بچوں کو نہیں دی جاتی تھی، باپ نہیں دیتا تھا. اول تو ان کے پاس ہوتی بھی نہیں تھی، سائیکل ہوتی تھی. اب دور آ گیا مختلف. تو وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین کو ان کی خواہشات پورا بھی کرنا ہے، لیکن کس طرح کرنا ہے یہ انہیں سوچنا پڑے گا. کس عمر میں دینا ہے. دیکھیں موبائل ایک کتنی ضرورت کی چیز ہے آج کے دور میں، لیکن موبائل آج کل جو ہم بہت کم عمر بچوں کو دے رہے ہیں،
یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اب تو بچے کے پاس جو نا ہر بات کا ریشنل بھی ہے. وہ ایک لطیفہ نہیں آپ نے سنا ہوا کہ ایک باپ اپنے بچے کو کہتا ہے شرم کرو, تمہاری عمر میں قائد اعظم جو ہے وہ بیرسٹر بن چکا تھا. تو انہوں نے کہا ابو آپ کی عمر میں تو وہ گورنر جنرل بن گئے تھے. ابھی ریشنل ہوتا ہے. اچھا میم بڑا آج کل کے بچے حاضر جواب ہے. آج کل کے بچے بڑے کوکنگ. اچھا میں نے سنا ہے کوکنگ میں آپ نے کوئی انعام بھی جیتے ہیں. اچھا یہ لوگ کہتے ہیں, اکثر کہا جاتا ہے, میں بھی ویسے محسوس کرتا ہوں کہ وہ ذائقہ جو کھانوں میں ہوتا تھا کبھی, وہ ذائقہ ابھی کہیں انکا ہے, نظر نہیں آتا. کیا وہ لکڑی کے چولہے تھے اس لیے ذائقہ تھا یا کیا تھا؟ وہ ذائقہ ہے کیا یا اب کیوں نہیں ہے؟ ذائقہ اب بھی ہے بلکہ اس سے سوا ہے, مطلب بڑھ کر ہے. یہ کہنا کہ ذائقہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم بھی پکاتے ہیں کھانا ہاتھوں سے نہیں دل سے پکایا جاتا ہے. جی بات ہی ختم کر دیجیے. کھانا تو دل سے پکایا جاتا ہے, ہاتھوں سے تھوڑی پکایا جاتا ہے. اچھا تو مطلب کون سے مسالے جو ہے نا, وہ یہ جو بازاری مسالے ہیں, یہ تو ایسیڈیٹی اور یہ وہ فلاں, تو اس کے لیے مسالوں کے لیے بھی کوئی محنت کرنی پڑتی ہے یا شان مسالے یہ اس سے کام چل جائے گا؟ محنت تو دیکھیں ہر اچھی چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, یہ کلیہ تو ہے. چاہے کوکنگ ہو یا کوئی بھی لائف کا آپ کا سیگمنٹ ہو, آپ کو محنت کے بغیر تو آپ سوچیں کہ آپ کو انعام مل جائے, شاباشی مل جائے, تو یہ ذرا مشکل ہے. اور رہ گئے مسالے بازار کے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی بدل رہے ہیں. میں وہ نانی دادی والے جو ہماری جو نانی دادی استعمال کرتی تھی وہ مسالے بھی استعمال کرتی ہوں, اسی طرح گھر میں پیس کے اتنی ہی محنت سے بناتی ہوں. لیکن میں اس چیز کی حوصلہ شکنی نہیں کرتی کہ اگر آج میری بیٹی بنائے گی یا میری بہو بنائے گی کہ وہ اگر شان مسالے لے آتی ہے یا کوئی سے مسالے لے آتی ہے تو وہ بنا رہی ہے تو غلط کر رہی ہے. آج کی ضرورت ہے, آج کے وقت کی ضرورت ہے, اس کے پاس بہت بے شمار کام ہیں, اس کے پاس مصروفیات ہیں, تو اس کو اتنا حق ہے کہ وہ اپنے لیے سہولت آسانی پیدا کر لے. مطلب یہ مسالہ وسالوں سے ذائقے کو کوئی فرق نہیں؟ میں نے کہا نا کہ کھانا دل سے بنتا ہے, ہاتھ سے نہیں. یہ واقعی یہ بات تو ہے, کھانا دل سے بنتا ہے. جلدی جلدی میں آپ نے ڈرامہ دیکھنا ہے تو وہ فلاں یہ کھانا جلدی ٹھا 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 سارا کچھ, گوشت کچا رہ گیا, فلاں کچا رہ گیا, روٹی کچی رہ گئی وغیرہ وغیرہ. یہ بڑی باتیں ہیں جی. ذرا کھانا تو دل سے بنایا کریں. اور اگر میری بیگم یہ پروگرام دیکھ رہی ہے تو وہ اس نصیحت پہ کم از کم اس کو عمل کرنا چاہیے. اچھا میسج, ہم بالکل پروگرام کے آخر میں ایک میسج, مطلب وہ عورتیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, پڑھی لکھی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے بچے بھی پالے, سارا کچھ بھی کیا, لکھا بھی, ٹھیک ہے, ان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ مطلب وہ اپنی وقت کو زیادہ سے زیادہ کتنا قیمتی جو ہے نا وہ بنا سکتی ہیں؟ ایک خاتون خانہ کو سب سے پہلے اپنے ٹائم کو مینیج کر کے چلنا چاہیے کہ اس نے کس وقت کیا کام کرنا ہے. جب وہ ٹائم مینیج کر لے گی نا تو اس کے لیے ہر کام آسان ہو جائے گا. اب اصل میں 2 گھنٹے اگر ہم بیٹھ کے ٹی وی ڈرامہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں 2 گھنٹے والا کام ہو جائے, تو وہ ہوتا نہیں, ہو نہیں سکتا, مشکل ہے. تو پھر وہ جیسے تیسے والی بات آ جاتی ہے. پھر وہ نہ کھانوں میں مزہ ہے نہ کسی اور چیز میں, پھر بے ترتیبی رہے گی. وقت پہ کام کرنا, ٹائم مینجمنٹ, ویسے بھی عورت کا کام مینیج کرنا, ٹائم, بچوں کو وقت دینا, بچوں کی تربیت کے حوالے سے, یہ سب کام ایک اچھی عورت, اچھی مطلب مینیجر عورت جو ہے وہ کر لیتی ہے, کرتی ہے, کرنا چاہیے. اور آج کل خواتین جو بیٹھ کے صرف گھر میں وقت ضائع کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہمارے پاس فالتو وقت ہے. تو میں کہتی ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ فالتو وقت کیوں ہے ان کے پاس. ان کو کچھ نہ کچھ نہیں کر سکتی, لکھ پڑھ نہیں سکتی, تو کم سے کم پودا تو اگا سکتی ہیں. کچھ نہیں کر سکتی, پودا تو اگا سکتی ہیں, لیکن ہم کیا کرتی ہیں خواتین, کیا اب تو مرد بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی 2-4 بندے بیٹھ جائیں, بس ذرا تھوڑا سا یعنی وہ تیسرا بندہ جو موجود نہیں ہے ذرا اس کے کپڑے ہی دھو دیں. کپڑے دھونا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے, پتہ نہیں سمجھتے یا نہیں سمجھتے. بڑا اچھا انٹرویو رہا ہے جی آپ سے. تو آپ لوگوں کا بھی, اور کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا. حالانکہ ابھی میری کوئی ایسی تحریر جو ہے شائع نہیں ہوئی ہے, کوئی کتاب ایسی نہیں آئی ہے, لیکن آپ سب کی دعائیں بہت, مجھے فیس بک پہ اتنی محبت ملی, اتنے لوگ چاہنے والے, ماشاءاللہ بہت دوستیاں رہیں, بہت ادبی لوگوں سے ملاقات ہوئی. یہ صرف اور صرف فیس بک کی بدولت ہوا. آپ کہہ بھی رہی ہیں کتاب نہیں ہے, اور کہہ بھی رہی ہیں فیس بک.
भाई फेसबुक तो बजाते खुद अब किताब की सूरत इख्तियार कर गया ना जी, तो मतलब वो फेसबुक से ही अब सब जो है ना वो सामने जाने पहचाने जा रहे हैं। पावरफुल प्लेटफॉर्म की सूरत है अब, ये बात तो है। बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और इसी से जो है ना ये जो आपके सामने किताब पड़ी है ये इसी से वजूद में, पहले यहाँ पर शेयर होती थी, फिर ये किताबी शक्ल में आई, और बहुत सारे ऐसे जो है ना वो अदीब दानश्वरों को मैं जानता हूँ जिनकी जो है ना वो पहले क्या जो है ना वो फेसबुक पे शेयर करते थे। शकूर पठान साहब आपके सामने बड़ी मिसाल है, मैंने उनको इंटरव्यू किया, वो कहते थे कि मेरे शहर के लोग पहले जो है वो फेसबुक पे शाया करते थे, फिर जो है ना वो किताबी सूरत में इसको हमने जो है वो इसको सामने लेके आए। हमने सुना है ये बात कहीं उड़ती उड़ती हमारे कानों तक पहुंची है कि इस क्यूट से बच्चे का बड़ा किरदार है जनाब। आप ये जो आपकी तख्लीकात हैं या इनको, ये इसका क्या किरदार है मतलब आपके तख्लीकात में? किरदार बहुत बड़ा है, 1 साल से इन्होंने हमें लिखने नहीं दिया। ये 1 साल से इन्होंने लिखने नहीं दिया, मतलब आप इनका ख्याल रखती हैं बस? बिल्कुल, असल में ये मुझसे बहुत अटैच हैं और ये इनके बगैर हमारा दिल नहीं गुजरता। इनके बगैर दिल नहीं गुजरता। इनका नाम क्या है? बताइए। नाम क्या है बेटा? एरिन चुएब। हाँ, क्या नाम है? वाह, क्या नाम है? एरिन चुएब। ये कौन है? ये कौन है? नानू। वाह भाई वाह। लो जी, इनका बड़ा किरदार सामने आ गया जी। तो मतलब ये जो 3 किताबें हमने आपके सामने कहा कि ये आएंगी सामने, तो ये साहब जो है ना वो अभी तक जो है वो शायद एक किताब भी सामने ना आने दें। खैर एक टक्कर है, देखते हैं ये क्या करते हैं। ठीक है, देखते हैं तख्लीकात भी आपके बच्चों की तरह होती हैं। ये भी जो ना वो बच्चे हैं, जब एक बच्चे के सामने दूसरे बच्चे से प्यार किया जाए तो वो जेलस तो होता है ना। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आप लोगों को जो ना वो कामयाब करे और मज़ीद तरक्की दे। और 3 किताबें तो मुझे समझ में आ रही हैं। शुज़रात इसके हवाले से किताब जो है ना वो सामने आएगी, अदबा का इंटरव्यू के हवाले से किताब जो है ना वो सामने आएगी, और जो है ना वो दीगर हाँ मज़ा निगारी के हवाले से जो है ना वो किताब सामने आएगी। ठीक है जी, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपने मेहमानदार मुसम्मर बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।